हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियाँ हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेजते हैं, आपको भेज दूँ, आप कहीं उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। ज़रूर मुर्शद, मैं कर दूँगा जी। जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरी शॉप के ख़िलाफ़ कि जी ये मैंने इमरान खान की घड़ी ख़रीदी है ग्राफ के नाम से, तो ना वो मेरा बिल है, ना मेरे साइन है, ना वो मेरी हैंड राइटिंग है, ठीक है। और ये मेरा सियासी तौर पे जो नाम लिया जा रहा है बार बार, शफीक ने ख़रीदी, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ। और अगर कोई दोबारा मुझे इस मामले में कोई अगर घसीटा जाएगा तो मैं उसका कानूनी जो है वो कुछ करूँगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिद्रा मीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। नाजरीन, हीरो की घड़ी लगता है खान साहब का वक्त बदल देगी, क्योंकि तोशा खाना की घड़ी की फरोख्त पर चेयरमैन पीटीआई के गले की हड्डी बन चुकी है। इस स्टोरी का बैकग्राउंडर थोड़ा सा आपको बता दूं मैं। पहले घड़ी के खरीदार उमर फारूक ज़हूर सामने आए और बताया कि फराह खान से तकरीबन $2 मिलियन में ख़ास घड़ी खरीदी गई। उमर फारूक ज़हूर ने यह इंकशाफ भी किया था कि दुबई में एक लेन देन के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तोशा खाना की कीमती ग्राफ घड़ी फराह खान से खरीदी। उमर फारूक ज़हूर ने यह भी बताया था कि ये घड़ी उसके वक़ार और इनफरादियत की वजह से ख़रीदी। ये एक महदूद एडिशन है और ये घड़ी दुनिया का वाहिद टुकड़ा है जिसमें हमारे मुक़द्दस खाना काबा की तस्वीर मौजूद है। अपने पास इस घड़ी की मौजूदगी के बायस ख़ुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी समझता हूँ, उसने ये भी कहा था, क्योंकि इसमें एक रूहानी अंसर शामिल है। उमर फारूक ज़हूर के इंकशाफात के बाद पीटीआई के वज़ीर फवाद चौधरी उन्हें धमकाते हुए नजर आए और दबाव डाला गया कि उमर फारूक ज़हूर बयान वापस लें। फिर यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया कि तोशा खाना की घड़ी उमर फारूक ज़हूर को फ़रोख्त ही नहीं की थी, असल ख़रीदार तो कोई और था। लेकिन मुबैना तौर पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की घड़ी खरीदने वाले ताजर मोहम्मद शफीक का भी बयान सामने आ चुका है। मुबैना खरीदार मोहम्मद शफीक ने यह बताया कि ना कोई घड़ी खरीदी, ना उससे कोई ताल्लुक है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। इमरान खान की घड़ी खरीदी, ना उसका बिल है, ना दस्तखत ना उसके हैं, ना ये लिखाई उसकी है और ना ही स्टैम्प वगैरह उसकी है, बल्कि इसका गलत इस्तेमाल हुआ है। खासे अरसे से खामोश रहने की वजह उसने ये बताई कि वो ये चाहता था कि ये मामला ख़त्म हो जाए। मोहम्मद शफीक का मज़ीद ये भी कहना था कि उनका नाम सियासी तौर पर लिया जा रहा है और वो इसकी तरदीद करते हैं। अगर उन्हें इस मामले में मज़ीद घसीटा जाएगा तो वो कानूनी चाराजोई करेंगे। नाजरीन, मुबैना खरीदार के बयान ने तो पीटीआई के मौक़िफ़ को नुकसान पहुँचाया ही, लेकिन आज एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई, बड़ी अहम चीज़ सामने आई। वो थी बुशरा बीबी और जुल्फ़ी बुखारी की मुबैना ऑडियो। इस ऑडियो के आगाज़ में जुल्फ़ी बुखारी को बुशरा बीबी से सलाम करने के बाद उनकी खैरियत दरियाफ्त करते देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। इसके बाद बुशरा बीबी जुल्फ़ी बुखारी से ये कहती हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियाँ हैं, उन्होंने ही कहा है कि आपको भेज दूँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि घड़ियाँ उनके इस्तेमाल की नहीं हैं, वो ये चाहते हैं कि आप इसको बेच दें। जुल्फ़ी बुखारी ने बुशरा बीबी की ये बात सुनने के बाद जवाब में कहा कि ज़रूर मुर्शद, मैं ज़रूर कर दूँगा। मुबैना ख़रीदारी का बयान, जुल्फ़ी बुखारी और बुशरा बीबी की ये ऑडियो लीक, अब इससे ये लग रहा है कि तोशा खाना की ये घड़ी वाकई खान साहब का वक्त बदल देगी। प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ शामिल होंगे वो क्या खान साहब का वक्त बदलने जा रहा है या नहीं, उनका तारुफ मैं पहले आपसे करवा दूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर मंदूखेल साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब और अमार मसूद साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। अब्दुल कादिर मंदूखेल साहब, सबसे पहले तो ये जो एक नई ऑडियो लीक हुई है, ये आपने सुनी भी होगी, लाजमी बात है। इसके बाद जुल्फ़ी बुखारी साहब का एक रद्द-ए-अमल इसके ऊपर आया है। वो ये कहते हैं कि घड़ी बेचकर कुछ गलत नहीं किया। अगर घड़ी बेचना कोई जुर्म नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, तो फिर शोर किस बात का मचा हुआ है? खासकर आपके जो दोस्त हैं वो काफ़ी इसके ऊपर शोर मचा रहे हैं इत्तेहादी हुकूमत के। जी, शोर इस वजह से मचा हुआ है कि कोई गैरत वाला काम करते हैं ना, तो यकीनन आप शोर मचाते, न हम मचाते, न तज्ज़िया निगार साहिबान मचाते, क्योंकि ये घड़ी पहली मरतबा मैंने ही ब्रेक की है फरिया के शो में। अच्छा। और उसके बाद जब ये हुकूमत में थे उस वक्त मैंने ये ब्रेक की थी खबर।
اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا عمران خان نیازی صاحب نے باقاعدہ یہ کہا. پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ یہ بات سچ ہے. جو اس کے بعد یہ ہوا کہ نون لیگ والے یہ بتا رہے تھے کہ ان کے گھر میں کچھ جھگڑا ہوا ہے اور گوگی کے گھر کوئی شفٹ ہوا ہے. میں نام نہیں لیتا ہوں, آپ سمجھ رہے ہو. گوگی کے گھر پنڈی میں شفٹ ہوا ہے وہ. اچھا. اور اس کے بعد جب سعودی کنگ نے ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا ہے اور ان کو بتا دیا ہے کہ بھائی یہ گھڑی تو ہم تک پہنچ گئی ہے, یہ کیا چکر ہے. اور اس کے بعد عمران خان نیازی صاحب نے باقاعدہ جلسے میں یہ کہا کہ میں نے, کیونکہ اس کو پتہ چل گیا گھڑی تو توشہ خانہ میں ہے ہی نہیں ہے, نہ اس کے ہاتھ میں, گھڑی تو کہیں بک چکی ہے, دبئی سے ہوتے ہوئے سعودی عرب پتہ نہیں کہاں کا گیا. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ گھڑی بیچ کے میں نے بنی گالا کا روڈ بنایا. 3.5 کروڑ کا اماؤنٹ اس دنوں میں آیا تھا. اور جبکہ میئر اسلام آباد کا سٹیٹمنٹ آیا کہ وہ 30 لاکھ روپے میں روڈ بنا ہے, کوئی 35 کروڑ یا 3.5 کروڑ میں نہیں بنا ہے. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو ہر مرتبہ کہتے تھے ISI بھی میرے نیچے, IB بھی میرے نیچے, تمام ادارے میرے نیچے, تو کیا CDA آپ کے نیچے نہیں تھا جسے آپ روڈ بناتے؟ نمبر 1 سوال. اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ایک شخص نمودار ہو گیا اچانک, میں اس کا نام بھول رہا ہوں, جو ابھی آپ دکھا رہے تھے گھڑی میں ہاتھ میں لے کے, دبئی والے پارٹی, اس نے کہا کہ یہ باقاعدہ گھڑی جو ہے نا گوگی کے ذریعے یہ میں نے خریدا ہے, اور اس نے باقاعدہ لے رہا ہے میڈیا کے سامنے, ٹھیک ہے, اور لے رہا ہے اور وہ گھڑی. اب اس کے بعد مزید یہ بات کنفرم ہو گئی کہ بھائی یہ گھڑی تو بیچا ہے. اب پھر سوال یہ پیدا ہو گیا شور مچانے کے, جہاں تک آپ کا سوال ہے, شور یوں مچ رہا ہے کہ بھائی یہ گھڑی اگر اس نے بیچا ہے, جو بتا رہے تھے کہ $2 ملین میں انہوں نے گھڑی خریدی ہے, تو اس گھڑی کا ٹرانزیکشن کیسے ہوا ہے. پھر ٹرانزیکشن کے اوپر سوال آتا ہے. پھر یہ بھی سوال آتا ہے کہ یہ گھڑی جو عمران خان نیازی صاحب نے توشہ خانہ سے ایز اے پرائم منسٹر یہ گھڑی لی ہے, اچھا عبدالقادر مندوخیل صاحب, ٹاپک یہی ہے, بیچی گئی کیونکہ تحفہ ٹاپک یہی ہے. میں دوبارہ جب آپ کی جانب آؤں گی تو آپ اپنے سوال دوبارہ سے سامنے رکھ لیجئے گا, باقی مہمانوں کو بھی شامل گفتگو کر لوں. عمار مسعود صاحب, گھڑی بیچنا غلط ہے, ٹھیک ہے کا موقف کہ گھڑی بیچنا, اس میں غلط بات کیا ہے, اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر یہ غلط ہے تو کس طرح سے غلط ہے, اور کیا یہ معاملہ آگے چل کر خان صاحب کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر سکتا ہے؟ ایک کے بعد جو ایک انکشافات ہو رہے ہیں, یہ توشہ خانہ والا معاملہ یہ خان صاحب کے لیے کیا مشکل کھڑی کر سکتا ہے؟ اب تو خان صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ معاملہ نااہلی کی جانب جا سکتا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اس پر؟ ادرا, آپ نے اپنے انٹرو کے آغاز میں ایک جملہ کہا کہ یہ گھڑی خان صاحب کے لیے شاید مشکل وقت کی گھڑی ثابت ہو, کچھ اس طرح کی بات کی. میرے خیال میں درست جملہ زیادہ یہ ہوگا کہ اس گھڑی سے بہت سے لوگوں کی اوقات کا پتہ چل رہا ہے, اور بڑی شرم کی بات ہے کہ توشہ خانہ کے تحائف کو کاروبار بنا لیا گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں غلط بات کیا ہے. کوئی بھی شخص ایک مخصوص رقم ادا کر کے توشہ خانہ سے کوئی چیز خرید سکتا ہے, وزیر اعظم, اور ماضی میں بھی خریدا گیا. آج تک کسی نے اس تحفے کو خریدنے کے بعد کاروبار کے لیے استعمال نہیں کیا. یعنی آپ 20% یا 50% رقم جمع کرائے, اور یہ 20% اور 50% اپنی مرضی سے لگائی ہوئی رقم ہے, اور اس کے بعد اس کو اوپن مارکیٹ میں بیچ دیں. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز, معمولی گھڑیاں نہیں ہیں. جس گھڑی کا ذکر ابتدا میں ہوا عمر فاروق ظہور والی, اس کی قیمت پاکستانی روپے کے مطابق 1 ارب 70 کروڑ روپیہ بنتی ہے. اس کے علاوہ آپ اگر توشہ خانہ کی لسٹ غور سے دیکھیں تو یقین مانیے کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ شرم سے ڈوب مریں, اس لیے کہ اس لسٹ میں کیا ہے. اس لسٹ میں یہ ہے کہ آپ ایشٹرے بھی اٹھا کے لے گئے, ٹیبل لیمپ بھی اٹھا کے لے کے گئے ہیں, آپ ٹیکوزیاں بھی اٹھا کے لے کے گئے ہیں, پین کفلنگز, یہ سب کچھ. یہ اتنی شرمناک بات ہے. کیا عمران خان کے ہاں کوئی فاقے پڑ رہے تھے, کوئی 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی کہ انہیں وزیر اعظم ہاؤس کے توشہ خانہ سے چیزیں اٹھا کر بیچنی پڑی. اور یہ معاملہ یقیناً عمران خان کی کریڈیبلٹی کے لیے قانونی طور پر, اخلاقی طور پر اور سیاسی طور پر ان کے لیے بہت مشکل ثابت ہوگا. یہ اس چیز کے اتنے واضح ثبوت ہیں کہ وہ کبھی بھی توشہ خانہ میں کی گئی چوریوں کا دفاع نہیں کر سکیں گے.
जिस तरह ये ऑडियोज आ रही हैं। अमार मसूद साहब, मैं आमिर ज़िया साहब का भी कमेंट ले लूं। आमिर ज़िया साहब, चलें अगर ये गलत नहीं भी है, अगर पीटीआई वालों को ये लगता है कि घड़ी बेचना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है, कोई बहुत बड़ी करप्शन नहीं है, लेकिन बहरहाल करप्शन तो है ना, जहर का एक कतरा भी काफ़ी होता है, तो ये फिर अगर नहीं ये चीज़ गलत, ये मामला इतना गलत नहीं है, तो ज़रूरत क्यों पेश आई? तोशा खाना के तहाइफ बेचने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अमार मसूद साहब भी जिस तरह फरमा रहे हैं कि इमरान खान के घर पे कौन से फाके थे कि जिसकी वजह से उनको ये घड़ियां और तोशा खाने की चीज़ें बेचने की ज़रूरत पेश आ गई। ये दो बातें कहने की इजाज़त दीजिएगा। पहली तो ये कि चोरी नहीं है, ये हो सकता है कि आपको ये आप कहें कि जो उन्हें बेचना नहीं चाहिए था, ये बिल्कुल एक तनकीद बनती है, सवालिया निशान बनता है। चोरी नहीं बनती, क्योंकि आपके यहाँ जो एक कानून है, अच्छा है बुरा है, उसकी रूह से आप एक परसेंटेज देते हैं और आप वो तोहफा ले लेते हैं। जब आप वो तोहफा ले लेते हैं, आप उसको अपने घर में सजाइए, आप उसको आगे किसी को तोहफे में दे दीजिए या बेच दीजिए, ये एक अलग बहस है। लेकिन चोरी वो होती है कि आप गैर कानूनी तौर पे कोई चीज हथिया लें, आप तो वो तो इस केस में नहीं हुआ। हाँ, ये मैं बिल्कुल बात करता हूँ कि इमरान खान, लेकिन आमिर ज़िया साहब, उस तोहफे की जो कीमत बनती थी उससे कम कीमत देकर तोहफा खरीदा ना। सिद्रा, मुझे वो तो इसलिए एक मिनट हमारा मुझे बात करने थे, मैंने भी आपकी पूरी बात सुनी। बात की होती कि वो जो आप परसेंटेज उससे ज्यादा तो नहीं देंगे ना, जो आप अगर फर्ज करें 20% है, 50% है, जो भी उसके ऊपर वो है, अब वो रकम देंगे और वो लेकर आप ले लेंगे। वो आपने क्रॉस चेक के जरिए दिया, ड्राफ्ट के जरिए दिया, आपने नकद दिया, वो एक अलग बहस है ना। आपने ये कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की, वहां से चीज को लेना जो है कोई गैर कानूनी काम नहीं है। हमारे तमाम वज़ीर आज़म ने, हमारे सदूर ने, हमारे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों ने ये काम किया है और आपको पूरी फहरिस्त मिल जाएगी। अब जो बहस तलब बात है वो आ जाती है उस डोमेन में अखलाकियात की, कि उसके अंदर जनाब उनको बेचना चाहिए था, नहीं बेचना चाहिए था। मैं अगर मुझसे पूछे तो मैं यही मशवरा दूंगा कि नहीं बेचना चाहिए था, क्योंकि कुछ चीजें जो होती हैं वो, लेकिन अब आप इसकी इंटरप्रिटेशन ये कर सकते हैं कि जिस मुल्क में मतलब है कि इमरान खान के ऊपर, मुझे नहीं पता इसके ऊपर कितने उसका इल्जाम लग रहा है कि कितने में बेची, कितने में खरीदी, लेकिन बात ये कि ये उससे नजर आता है कि इमरान खान की जरूरतें इतनी महदूद हैं, इसको जो उनके साथी जो जस्टिफाई करते हैं, इतनी जरूरतें महसूस वो है कि उनको ना शौक है कीमती चीजों को, उन्होंने ली, उन्होंने बेच के अपने इस्तेमाल में लेकर आ गए। तो ये क्रिटिसिज्म बन सकता है, अखलाकी है ये, लेकिन कानून का इसमें कोई ताल्लुक नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। और मैं एक और बात अर्ज करूं कि देखिए, हम लोग जो है प्रोही मामलात में उलझे हुए, इस मुल्क को जिस तरह के कहते हैं ना मुश्किलात दरपेश हैं, उसमें मुझे ये लगता है कि हुकूमत जब ये डिस्कोर्स आगे बढ़ाती है तो जो हकीकी मसाइल हैं जो पाकिस्तान को दरपेश है, खुसूसन मईशत के फ्रंट पे, उससे हमारी तवज्जो जो है हटाना चाहती है। लेकिन आमिर ज़िया साहब, ये तवज्जो हटा कौन रहा है, मामलात में उलझा कौन रहा है? अगर लॉन्ग मार्च खत्म होता है तो उसके बाद ये वाला सिलसिला शुरू हो जाता है, ये खत्म होता है तो असेंबलियाँ टूटने की बात हो जाती है, असेंबलियाँ टूटने की बात होती है नहीं होती, उसके बाद एक नई तहरीक शुरू हो जाती है, तो उलझा कौन रहा है? अमार मसूद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी आप कह लीजिएगा, और दूसरा आप इस सवाल का भी मेरे जवाब दीजिएगा कि इस वक्त ये जो सियासी मामलात है, इसमें सबसे बड़ा उलझाव किसकी वजह से है? जी, मैं अर्ज करता हूँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा कि ये अखलाकी तौर पे तो बात गलत है, लेकिन शायद चोरी के जुमरे में नहीं आता। एक स्टोरी की हमारे न्यूज के काफी है, कासिम अब्बासी साहब ने द न्यूज पे छपी हुई है, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट डेट। उसके अंदर सिर्फ तोशाखाना के मामला पर बहुत अच्छी रिसर्च की गई है, आपको मौका मिले जरूर पढ़िएगा। उसके अंदर जो मामलात हैं वो घड़ी से बहुत मावरा है, जो चोरी के जुमरे में आते हैं। उसके बाद इमरान खान ने बेतहाशा 10 अरब ममालिक के विजिट किए और वहां पर यह साबित किया गया कि इमरान खान को कोई तोहफा नहीं मिला, और इमरान खान के साथ जो वुज़रा गए हुए थे और जो ब्यूरोक्रेट्स गए थे, उन्हें 30-30 लाख के तोहफे मिले। तो ये कैसे हो सकता है वजीर आज़म को तोहफा ना मिला हो और बाकी लोगों को मिले हों? इसका मतलब है कि इमरान खान ने उन 10 गैर मुल्की दौरों में वो तोहफे छुपाए। फिर इमरान खान ने 5 लाख की अमाउंट के तोहफे जमा कराए तोशाखाना। वो तोहफे क्या है? जो इन अरब ममालिक से खजूरों के डब्बे और जैतून का तेल मिला है, वो तोशाखाना में जमा करवा दिया। और जो यानी कि अमार मसूद साहब, ये मामला सिर्फ घड़ी का नहीं है, इससे जुड़े कई पहलू है। तोहफे छुपाना, कम कीमत पर बेचना, खरीदना, और उसके बाद एक नया सिलसिला झूठ का सिलसिला।
پہلے عمر فاروق ظہور کا بیان سامنے آیا، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے ایک نیا کریکٹر انوالو کر دیا، کہا کہ اسلام آباد کے ایک شخص کو گھڑی بیچی گئی، وہ تھرڈ مین اس میں تھا. لیکن آج اس بندے کا بھی بیان سامنے آ گیا، محمد شفیق کا. اس نے یہ کہا کہ نہ اس کی لکھائی ہے، نہ اس کی سٹیمپ ہے، اور نہ ہی اس نے کسی سے گھڑی خریدی ہے، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. عبد القادر مندوخیل صاحب، یہ گھڑی والا معاملہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن آج فواد چودھری صاحب نے کچھ دیر پہلے گفتگو کیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف پچھلے 8 ماہ میں جو پالیسیز اپنائی گئی ہیں ان میں جلد تبدیلی آنے والی ہے. اب یہ بات کس جانب اشارہ کر رہی ہے فواد چودھری کی؟ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ فواد چودھری کو اور شیخ رشید کی باتوں کو آپ کوٹ کرتے ہیں اپنے ٹاک شو کو بیڑا غرق کرنے کے لیے. عبد القادر مندوخیل صاحب، آج سے 4 دن پہلے فواد چودھری نے یہ کہا تھا کہ حکومت سے غیر رسمی رابطے ہو رہے ہیں، پھر رابطوں کی خبریں سامنے آ گئیں. سنو صحیح رابطے کی تو ہم نے تو پہلے ہی کمیٹی بنائی ہے. پہلے تو میرا نام قادر خان مندوخیل ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو پہلے دن سے لے کے 1 ہفتہ حکومت چلے گی، 2 ہفتہ چلے گئے، 1 ہفتہ چلے گا، 2 ہفتہ چلے گا، سارے پچھلے 6-7 مہینے کے بیانات ان کی اور شیخ رشید کے لے لے تو میرے خیال میں آپ کے چینل کو بٹھانے کے لیے اتنی کافی ہے، مزید اس میں ضرورت نہیں پڑے گی. دوسری بات، عامر ضیاء صاحب جو فرما رہے ہیں کہ توشہ خانہ ماضی میں یقیناً ماضی میں حکمرانوں نے لیے ہے، اور ایک بھی مجھے ایسا مثال بتا دو جس نے اس تحفے کو بیچا ہو، آپ نہیں بتا سکیں گے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ چلو ایک گھڑی عمران نیازی صاحب نے بیچ دی ہے، ہو سکتا ہے بجلی کا بل دینا ہو سکتا ہے کوئی اور انکم بند ہو گیا ہوگا. یہاں تو دندہ بنا لیا انہوں نے. یہاں تو انہوں نے بعض بائکس کے بعد 3 گھڑیاں اور بھی ہے جو پہلے بازار میں بیچی، اس کے بعد جا کے توشہ خانے میں پیسے جمع کیے اور اس کو اپنے ڈیکلریشن بھی وہ نہیں کیا ہے. اور پھر جو ہمارے مسعود صاحب بتا رہے کہ یہ پین اور چائے دان اور یہ اسٹے وغیرہ، یہ ساری چیز یہ ٹوٹل ملا کے غالباً کو 58 آئٹم سے زیادہ ہے. تو گویا یہ توشہ خانہ نہیں ہوا، یہ وہ آکشن کا دکان ہوا کہ صبح جو ہے نا وہ میاں بیوی جاتے تھے، وہاں سے لے آتے تھے سامان اور رات کو راجہ بازار میں بیچ کے اور اپنی دیہڑی بنا لیتے تھے. تو خدا کا واسطہ یہ کون سا سلسلہ چل رہا ہے؟ اس کو آپ کون سا غیرت کا نام دیں گے، کون سا اصول کا نام دیں گے، کون سی ایمانداری کا نام دیں گے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، میں ایک ممبر رکن ہوں، میرے پاس لوگ تحفے لاتے، اجرک ٹوپی لاتے، تو میں اتنا بے شرم ہو سکتا ہوں ان کو بازار میں جمع کروں گا؟ میرے پاس اتنی تحفے جمع ہوتی ہے الحمدللہ لوگوں کی محبتوں سے. پھر میں جو زیادہ ہو جاتے ہیں تو میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں بھائی میرے اوپر زیادہ ہو گئے، یہ آپ لے لو سارا فری میں، تو میں بازار میں بیچوں گا. سوال یہ، اور پھر اس کے بعد اگر قانونی لحاظ سے میں آپ کو جواب دوں قانون کی طالب علم کے حصے سے، کیا یہ ساری ٹرانزیکشن جو اس سعودی عرب کی دبئی کے بندے نے کہا کیا وہ ٹرانزیکشن بینک کے ذریعے ہوئی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن نے جو اپنی فائنڈنگ دی ہے اس میں انہی چیز کے اوپر فیصلہ دیا ہے کہ ان کی اکاؤنٹ سے ان کے ڈکلیریشن کے فارم سے مطابقت نہیں رکھتی ہے؟ اور ابھی جو اس وجہ زلفی بخاری فلاں کی خبر آ رہی تھی، کیونکہ یہ اگلا سوال یہ اٹھ گیا کہ بھائی یہ گھڑی 2 ملین میں بیچا ہے یا 4 ملین میں بیچا ہے، تو آخر یہ پیسے کیسے پاکستان لے گئے؟ تو پیسے ایسے پاکستان لے گئے. وہ گوگی جو ان کی فرنٹ وومن تھی وہ باقاعدہ چارٹرڈ طیارے میں جاتی تھی اور چارٹرڈ طیارے میں یہ ساری چیزیں کرتی تھی. اور اس کو پاکستان لانے کا اتحادی حکومت نہیں کہا تھا. آپ کی اتحادی حکومت کے کچھ دوست مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے کہا تھا کہ فرح گوگی کو پاکستان لانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، لیکن ابھی تک کوئی کوشش سر نظر نہیں آئی ہے. عامر ضیاء صاحب، ایک تو آپ اس بات کا جواب دیجئے گا کہ یہ جو قادر مندوخیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں سیاستدانوں نے تحائف لیے ہیں، لیکن کوئی ایک مثال ایسی بتا دے کہ وہ تحائف آگے بیچے ہوں. اور دوسرا فواد چودھری کی بات، ان کے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ تجزیہ کار ہیں، آپ یہ بتائیں کہ فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ جن سے ہمارے شکوے ہیں ہمیں روزانہ ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. یہ پی ٹی آئی کے لوگ کس سے شکووں کی باتیں کر رہے ہیں اور فواد چودھری صاحب یہ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ بات کی کہ جو مندوخیل صاحب نے بات کی نا کہ اخلاقی طور پہ سوالیہ نشان ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ اس پہ تنقید بن سکتی ہے جو ان کے ناقدین ہیں بالکل عمران خان پہ کریں، اور جو ماضی کے حکمرانوں نے نہیں بیچا یہ ٹھیک ہے ان کا فیل تھا. لیکن میرا عرض یہ کرنا ہے کہ تحفہ خرید کے بیچ دینا اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ہم اور آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن غیر قانونی نہیں ہے. غیر قانونی ہونا
اور ایک نامناسب بات ہونے میں فرق ہوتا ہے. تو یہ بات مطلب میرے خیال میں یہاں پہ بحث جو ہے وہ پھر اپنی اپنی رائے ہے کہ کون کس طرف کھڑا ہوا ہے. تمہاری جتنی پولرائزیشن ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تنقید کریں عمران خان پہ وہ اس لیے بھی کریں کہ اس وقت حکومت کو کوئی بڑا کیس ان کے خلاف ملا نہیں ہے کرپشن کا, تو وہ ان کو ٹارنش کرنے کے لیے ان کے میں تو یہ خواہش ہے. پھر دوسرا یہ ہے جیسے میں پہلے عامر صاحب, آپ کے نزدیک یہ توشہ خانہ والا معاملہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے, یہ خان صاحب کے گلے نہیں پڑ سکتا؟ آپ مجھے یہ بتائیے اس ملک میں جو وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے اس وقت آپ کے شہباز شریف صاحب, ان پہ ایک کیس جو ہے 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا ہے جو کہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. آپ ان کے صاحبزادوں کی بات کریں, میں بھی وہ بڑے شریف صاحب کی بات نہیں کرتا, ان دونوں پہ کیسز کی نوعیت دیکھ لیں تو وہاں پر آپ والیوم آف وہ دیکھیں کہ کرپشن کتنا بڑا ہے مبینہ طور پہ, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر جو ہے یہاں پہ سمجھیں کہ یہ چمنی کی بھی بات نہیں ہو رہی, اور بالکل میں اس سے اتفاق کروں گا کرپشن 1 روپے کی ہو ارب کی ہو, لیکن ہمارا جو سسٹم ہے اس میں تو سسٹم تو ہمارا لکڑ ہضم پتھر ہضم ہے نا کرپشن کے معاملے میں. کون سے کس کرپٹ آدمی کو آج تک سزا ملی ہے؟ وہی لوگ جو وزیر اعظم وزیر خزانہ جو عمار مسعود صاحب وزیر اعظم کے طیارے میں گئے تھے اور عمار مسعود صاحب واپس آ گئے. Is this justified کہ کسی کی کرپشن کروڑوں میں ہے, اربوں میں ہے, اور کسی کی کرپشن ایک پین, ایک گھڑی اور اس طرح کی کرپشن ہے؟ کیا یہ پیمانہ جانچنے کا درست ہے سیاستدانوں کو لے کر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ جس طرح سے عامر ضیاء صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تحائف بیچنا یہ غیر قانونی نہیں ہے, وہ نہیں سمجھتے یہ. اچھا دیکھیے, ایک نقطہ اس بحث میں سارے لوگ سمجھ نہیں رہے, اور میں نے وہ پہلے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تحفہ بیچنا جرم نہ ہو, لیکن آپ کو ملے ہوئے تحائف اگر آپ توشہ خانہ میں جمع ہی نہ کرائے اور اس کا ریکارڈ کہیں پر موجود ہو اور بالا بالا انہیں پار کر دیں تو وہ چوری کے زمرے میں آتے ہیں. اور خدا کے لیے قاسم عباسی کی وہ رپورٹ ضرور پڑھیں تاکہ سارے لوگوں کو بات کلیئر ہو جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اخلاقی معیار پہ بات ہو رہی ہے. اخلاقیات کا یہ معیار ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ اخلاقیات کے معیار پر تو عمران خان ہر وقت بات کرتے رہے, ان کی تو 22 سالہ. اور عمار مسعود صاحب اسی ملک کے سابق وزراء اعظم سے عمران خان ہی منی ٹریل مانگتے رہے, رسیدیں مانگتے رہے, تو قادر صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں تو پھر جس طرح سے اس گھڑی کی خرید و فروخت ہوئی اس کے شواہد بھی تو پھر دینے چاہیے نا, منی ٹریل اس کی رسیدیں بھی تو پھر سامنے رکھنی چاہیے نا ثابت کرنے کے لیے. بالکل, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ منی ٹریل ضرور دینی چاہیے. اور عمران خان جب نواز شریف کے خلاف پاناما آیا تھا تو پورے پی ٹی آئی نے اور ان کے جہادی سوشل میڈیا نے کیا شور مچایا تھا کہ جس شخص پر الزام لگتا ہے ثبوت فراہم کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے. آپ پر الزام لگا ہوا ہے تو اب آپ ثبوت پیش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ 22 سال ہمیں بتاتے رہے کہ یہ کرپٹ ہے, وہ چور ہے, اس ملک میں انصاف نہیں ہے, غریب کے لیے اور ہے, امیر کے لیے اور ہے. اب 1 منٹ کے لیے سوچئے کہ یہ جو توشہ خانہ میں رقیق اور گھٹیا حرکت ہوئی ہے یہ نواز شریف, شہباز شریف, آصف زرداری سے ہوئی ہوتی تو اس وقت عمران خان اور ان کی جماعت نے کیا قیامت مچائی ہوتی کہ انہوں نے ملک کو بیچ دیا, انہوں نے پاکستان کے ناموس کو فروغ کر دیا, پاکستان کے وقار کو آگ لگا دی, یہ چور ہیں, ڈاکو, یہی کر رہے ہوتے نا. اب جب ان پر بات آ گئی ہے تو یہ کسی طرح سے اس کے اخلاقی جواز اور مختلف پہلو لے کر سامنے آ گئے. یہ چوری اس شخص نے کی ہے جو 22 سال ہمیں کرپشن کے خلاف جہاد کا سبق دیتا رہا. تو یہ سب سے بڑا المیہ, اور اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی اسلامی ٹچ بھی لگاتے رہے. پاکستانیوں کو دھوکہ دیا گیا, اتنا بڑا دھوکہ دیا گیا. اور جب خان صاحب حکومت میں آئے تو کرپشن کے خلاف وہ بیانیہ لے کر آئے, اور پھر جب ان کی تھوڑی سی بھی کرپشن سامنے آئے گی تو ظاہری سی بات ہے ان کے بیانیے کو ٹھیس پہنچے گی اور عوامی جذبات بھی مجروح ہوں گے, ان کو ووٹ دینے والوں کا اعتبار خان صاحب کے اوپر کم ہوگا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب بات کریں گے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے. پی ٹی آئی اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتی ہے, کاف لیگ کا اتحاد کس حد تک خان صاحب کے ساتھ ہے, اپنے پینل پر اس سے بات کریں. ویلکم بیک. بریک کے دوران ایک بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. برطانوی اخبار ڈیلی میل نے وزیر اعظم شہباز شریف سے معافی مانگی ہے اور یہ کہا ہے کہ شہباز شریف نے کوئی غلط کام نہیں کیا, ہم معذرت خواہ ہیں. اپنے مہمانوں پر چاہوں گی اسی پر کامنٹ لے لوں. عبدالقادر مندوخیل صاحب, پہلے تو آپ بتا دیں کہ جس قسم سے شہباز شریف کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا, ان کی سیاسی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی, کتنی بڑی کامیابی ہے یہ؟ دیکھیں, یہ صرف ایک کیس نہیں ہے. اگر آپ ان کی 3.5 سال کا دور دیکھ لیں,
انہوں نے جب یہ اپوزیشن میں تھے تو ایک ایک جو انہوں نے سوال اٹھائے میڈیا کے سامنے، اوے رانا ثناء اللہ میں تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا، ڈالا جھوٹے مقدمے میں 15 کلو ہیروئن ڈال کے. اسی طرح ایک ایک اپوزیشن کے اس وقت کے لیڈران کے خلاف جو انہوں نے بات کی اور اسے کر کے دکھایا. اسی طرح یہ ڈیلی میل کا بھی یہ ساری چیز افغانی سامنے آ گئی. لیکن سوال یہ ہے ایسی چیزوں کے لیے تو نیب کے قوانین میں ہم نے ترامیم کر دیے، جو کہ ہمارے ہاں جو انگریز کا قانون موجود ہے CPRC، اس میں یہ موجود ہے کہ اگر کوئی پولیس آفیسر آپ کے خلاف جھوٹا FIR درج کر دے، SHO تھانے دار وغیرہ، تو آپ سیکشن 250 CRPC کے تحت الٹا اس کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہو، جس کی سزا 6 مہینے تک ہے. ہم نے یہاں یہ سزا بڑھا دی، ہم نے اس کو 5 سال کر دیا اور 10 لاکھ جرمانہ کر دیا. تو یہ بڑا شور مچائے گا کہ کیوں کیا ہے بھائی؟ آپ نہیں چاہتے ہو کہ آج آپ اپوزیشن میں ہو تو یہ تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا کہ ہماری حکومت اگر کوئی اس طرح کوئی حرکت اسی وقت کا سامنا آپ کو بھی رہ سکتا ہے. قادر صاحب وقت بہت کم ہے، میں عمار مسعود صاحب سے بھی اس کے اوپر کامنٹ لے لوں. عمار مسعود صاحب، ڈیلی میل کا معافی مانگنا اور یہ کہنا کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے؟ بھائی دیکھیے، یہ باتیں ہمیں بہت اب کلیئر ہو جانی چاہیے. تحریک انصاف نے ایک خاص قسم کے پروپیگنڈا کر کے تمام سیاسی جماعتوں کو، جو باقی سیاسی جماعتیں تھیں، ان کو کرپٹ، چور اور ڈاکو کہا. ان کو جیلوں میں رکھا گیا، ان کے خلاف غلط کیسز بنائے گئے، ان کا غلط میڈیا ٹرائل کیا گیا. یہی آپ دیکھ لیجیے شہباز شریف کے ساتھ بھی ہوا، یہی نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا. آج تک جو ہے ہم لوگوں کو یہ سمجھانے میں قاصر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ایک اقامے کے بیس کے اوپر نکالا گیا تھا، کوئی کرپشن نہیں کی گئی تھی. اور یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں نا اعظم سماتی اور شہباز گل کے ساتھ، بہت مجھے دکھ ہے کہ ان کے ساتھ بہیمانہ سلوک ہوا. لیکن ان دونوں صورتحال کا کمپیریزن بھی کرنا چاہیے. شاہد خاقان عباسی، نواز شریف، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، احسن اقبال، کون سا شخص تھا جو صرف اینکروں کے ٹی وی میں پروگرام کی بنیاد پر سیاستدانوں کو اپنے رویے پر نظر ثانی اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ آج جو بوئیں گے کل کو وہی کاٹیں گے، اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. عمار مسعود صاحب، عبدالقادر مندول خیل صاحب، آپ دونوں نے پروگرام میں وقت دیا، آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین، متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بلدیاتی قوانین اور ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی پر جاری مذاکرات کا پہلا نتیجہ سامنے آ چکا ہے. پیپلز پارٹی نے MQM کی جانب سے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لیے دیے گئے ناموں میں سے ڈاکٹر سیف الرحمان کے نام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. سیف الرحمان نے شہر کی بہتری کے لیے کام کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے. اس سے پہلے وہ بلوچستان کے علاقے یوب کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر سینٹرل اور KDA کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں. اور اس تعیناتی کے حوالے سے ہمارے پروگرام میں آج موجود ہیں چیئرمین PSP مصطفیٰ کمال صاحب، ان سے بات کریں گے. آپ ویسے سمجھتے کیا ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، سیف الرحمان صاحب کا نام کیسا نام ہے؟ کیا یہی بہتر نام تھا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر؟ نہیں جی، میرا اس پہ بھی کوئی کومنٹ نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹر ہیں، سرکاری افسر ہیں، میرا اس پہ بھی کوئی کومنٹ نہیں ہے کہ اچھا یا برا. یہ تو وقت بتائے گا، ٹائمنگ بتائے گی. ظاہر سی بات ہے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. الیکشنز جو ہے وہ جو لوکل ڈیولوشن آف پاور ہے، ہمارا یہ موقف پہلے دن سے رہا ہے کہ بھئی جو MQM جس بالی بات پر جو ہے وہ جشن منا رہی تھی کہ ان کا سپریم کورٹ میں ان کی بات مان لی گئی ہے. سپریم کورٹ کے جج نے جانے سے آخری دن جو اس سے پہلے والے چیف جسٹس سے انہوں نے جو ہے فیصلہ کر دیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ ڈیولوشن آف پاور ہو جانا چاہیے تھا یہاں پہ. وہ نہیں ہو پایا اب تک. وہ حکومت میں ہیں، سب لوگ ہیں سارے، تو اس میں بڑے سٹیک ہولڈر آپ بھی ہیں. اس شہر میں کوئی بڑی اہم تعیناتی ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر آپ بھی کوئی موقف رکھتے ہوں گے، نقطہ نظر رکھتے ہوں گے. خیر، پیپلز پارٹی کا بھی یہ موقف رہا ہے کہ سیاسی آدمی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں کیا قباحت ہے؟ جب سیاسی آدمی صوبے کا گورنر ہو سکتا ہے، صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے، تو ایڈمنسٹریٹر کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، سیاسی آدمی تو اس سے پہلے بھی ایڈمنسٹریٹر تھا نا. جو اس سے پہلے جو ایڈمنسٹریٹر تھے وہ سیاسی آدمی تھے. وہی ایڈمنسٹریٹر الیکشنز ٹائم ایڈمنسٹریٹرز ٹائم پر ہو جانے، ایڈمنسٹریٹرز کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. ہم پہلے دن سے ہمارا یہ موقف ہے کہ بھائی جو ہے وہ جب الیکشنز، جب لوکل گورنمنٹ کا ٹائم ہو جائے پورا، تو آپ کو الیکشنز کرا دینے چاہیے. اور پاکستان اب اس طرح کے اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ سے نہیں چل سکتا. 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات اور وسائل نیچے آئے ہیں صوبوں کو،
وہ صوبوں نے ڈسٹرکٹس کو دینے تھے. انفارچونیٹلی صوبوں نے ڈسٹرکٹ کے بھی اختیارات اور وسائل اپنے پاس رکھ لیے ہیں. تو یہ اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ کی وجہ سے ڈس انفرنچائزمنٹ پھیل رہی ہے پورے پاکستان میں, اسپیشلی سندھ میں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو 18ویں ترمیم میں اختیارات اور وسائل وفاق سے صوبوں کو آئے ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے پاس جو پارک ہو گئے ہیں اس کو ڈیوالو ہونا چاہیے. این ایف سی ایوارڈ سے پیسے اگر آ رہے ہیں تو نیچے پی ایف سی ایوارڈ پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا ہونا چاہیے. تمام ڈسٹرکٹس کو اسی فارمولے سے جس پہ این ایف سی کا فارمولہ ہے اسی فارمولے سے پی ایف سی ایوارڈ ملنا چاہیے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی, اگر ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوگی, اگر اختیارات اور وسائل نیچے نہیں ٹرانسفر کیے جائیں گے تو امیجن کریں کہ وزیر اعلیٰ کے پاس جو ہے وہ 1000 ارب روپے سندھ کی میں بات اگر کروں 1000 ارب روپے وفاق سے ہر سال آ رہا ہے, 300 سے 400 ارب روپے یہ خود یہاں سے جنریٹ کرتے ہیں اور یہ سارا اس کا 90% جو ہے وہ کراچی جنریٹ کر کے دیتا ہے اور وہ 1 روپے بھی کسی اور کو نہیں دے رہے, وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں. 1400 ارب روپے سالانہ خرچ کر رہے ہیں. صرف جو ہے وہ ایجوکیشن پہ وہ بتاتے ہیں کہ 2300 ارب روپے 10 سالوں میں خرچ کر دیے. 10,000 ارب سے زائد جو ہے وہ 13 سالوں میں یہاں پر آ چکے ہیں پیسے اور وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن اس کا ایفیکٹ نہیں ہو رہا. کراچی بلیڈ کر رہا ہے, پورا پاکستان اس سے بلیڈ کر رہا ہے. بالکل مصطفیٰ کمال صاحب, میں یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ کراچی میں حکومت بنانے کے لیے تمام ہی سٹیک ہولڈرز اپنی اپنی جان لڑاتے ہیں, اب عوام بھی ووٹ دیتے ہیں, ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں یہاں پہ کوشش بھی کرتی ہیں, لیکن ایسے حالات میں کہ جب آپس میں معاملہ طے کر کے کسی کو عہدہ دے دینا, یہ ان کوششوں کے لیے, اس نظام کے لیے ایک دھچکا نہیں ہے؟ یہ عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے کیا؟ اگر اس کا عوام کو کوئی ریوارڈ یا فائدہ یا کوئی پیکیج, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس آج مینڈیٹ ہے ان کو کراچی کے لوگوں کے لیے اسٹریٹجک, ان کی آج بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے, وہ کراچی کے لوگوں کے لیے اسٹریٹجک ڈیسیجنز کروائیں. آج حکومت مجبور ہے, ان کے ووٹوں پر, ایم کیو ایم کے ووٹوں پر یہاں پر حکومت چل رہی ہے. یہ ڈسٹرکٹس میں یا سٹی میں یا ضلع میں جو ہے وہ صرف ایڈمنسٹریٹر کا تعین ہو جانے سے کراچی کے حقوق نہیں مل سکتے. ایک یونیورسٹی نہیں ہے, ایک نیا کالج نہیں ہے. جو کالجز پہلے سے تھے, ڈی جی کالج کو وہ سرکاری دفتروں میں کنورٹ کر رہے ہیں. کراچی میں ایک نیا اسکول نہیں ہے. کوئی یہاں پر 2.5 لاکھ نوکری پیپلز پارٹی نے دی ہے, ایک نوکری جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو نہیں ہے. جو یہاں کا جو پہلے ڈومیسائل 40% آپ کوٹا دیتے تھے, اس کوٹے پہ بھی جو ہے وہ جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ یہاں کے کوٹے کو کہیں اور استعمال کر رہے ہیں. پینے کا پانی آ نہیں رہا, سیوریج کا پانی گھر سے باہر جا نہیں رہا, رات میں لائٹ نہیں ہے, صبح گیس نہیں ہے. یہ حالات ہیں کراچی کے, کچرا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. یہ حالات ہیں کراچی کے جس کے اوپر کوئی اسٹریٹجک جو ہے وہ ڈیسیجن, یہ پی ایف سی ایوارڈ کا تعین ہونا چاہیے, ڈیولوشن آف پاور ہونی چاہیے, تو کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر لگے گا پھر وہ کام کر لے گا. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو کسی کے پرسنل تو فوائد ہو سکتے ہیں, لیکن ایز اے قوم, سٹی, معاشرے کو اس سے کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ ان بیسک ایشوز کو ریزولو کیے بغیر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب, یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے 7 میں سے 3 اضلاع کی ایڈمنسٹریٹرشپ ایم کیو ایم کو دینے کی یقین دہانی کرا دی ہے. اگر یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے تو پھر جس تبدیلی کی بات ہم اور آپ کر رہے ہیں یا عوام بھی جس کی امید رکھتے ہیں وہ کیسے آئے گی؟ جی میں اس پہ قیاس آرائی بالکل نہیں کر سکتا. مجھے اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ ایم کیو ایم والوں سے آپ پوچھیں, یہ اس کا جواب تو آپ ان سے لینا پلیز, وہ آپ کو بتائیں گے, میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں. اچھا مجھے آپ یہ بتا دیں کہ پی ایس پی اس پوری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے, اس معاملے پر کیا کوئی حکمت عملی بنا رہے ہیں آپ لوگ, اپنی جماعت کا کوئی موقف رکھیں گے اس پر؟ دیکھیے ہم تو عوام کے پاس روزانہ موجود ہیں اور یہ تمام چیزیں 7 سالوں سے ہم نے اپنے موقف کو بہت واضح طور پر لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کیا ہے, اور ہم نے کوئی اس کے اندر منافقت نہیں کی. ہم نے جس چیز کو صحیح سمجھا ہے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کی, اور آج ہماری کہی بھی ساری بات صحیح ثابت ہو گئی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج بھی انٹیکٹ ہیں, مضبوط ہیں, اور تمام پارٹیز جو ہیں وہ پہلے جن کو حکمرانی مل چکی ہے وہ ناکام ہو گئے. آخری دفعہ یہ شہر اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے بنوایا تھا, اس کے بعد سب کو مواقع ملے, لیکن 12 سالوں میں شہر کی جو میری بنائی ہوئی چیزوں کو کوئی مینٹین بھی نہیں کر سکا. اور صرف وجہ یہ کہ آپ کی ول ہونی چاہیے, آپ کا کردار ہونا چاہیے.
ایک ٹائم پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حرام کی رشوت بھی کمائیں اور آپ جو ہے شہر بھی بنائیں. میں نے اپنے سامنے کی رشوت چھوڑی ہے. میں نے 300 ارب روپے میں سے آج میرے مخالفین, میرے دشمن بھی 30,000 کروڑ روپے میں نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیا, اور میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی حرام کمانے چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا. میرے کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں نکل رہے, میرا کوئی شادی ہال, کوئی پیٹرول پمپ, کوئی زمینیں میری نہیں نکل لی. ہم وہ لوگ ہیں جن کو چوری کرنے کا موقع ملا اور ہم نے اس میں سے جو ہے تنکا نہیں اٹھایا. کہتے ہیں پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا. تو اس کردار کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہم نے, آخری ڈیولپمنٹ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے کروائی ہے. آج اگر اس شہر کو دوبارہ کھڑا ہونا ہے, سب لوگ ناکام ہو گئے, ہم اس شہر کو دوبارہ ٹھیک کر سکتے ہیں اور ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کے لیے تجربہ, کردار, ایمانداری اور دیانتداری اور ول چاہیے. میں سمجھتا ہوں پاک سرزمین پارٹی کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جس سے ہم اس شہر کو اور اس اربن سینٹرز کو, سندھ کے اربن سینٹرز کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, مجھے لاسٹلی آپ یہ بھی بتا دیں کہ بلدیاتی انتخابات کو لے کر جو ٹائم فریم دیا گیا ہے, اس ٹائم فریم میں آپ کو بلدیاتی انتخابات کراچی کے اندر ممکن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے اتنی دفعہ جو ہے الیکشنز کی ڈیٹس چینج ہوئی ہیں کہ ڈیفینیٹلی اب ایک عجیب سی, ایک بے اعتمادی سی ہے. یقیناً جو ہر طرف سے بات کی جا رہی ہے ان ساری باتوں میں کچھ نہ کچھ وزن ہے. ڈیلیمیٹیشن کی بات میں وزن ہے کہ کراچی کے کچھ علاقوں, کچھ یونین کونسلز ایسی ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ 1.5 لاکھ لوگوں کے اوپر ایک یونین کونسل ہے اور کہیں پر 6,000 لوگوں کے اوپر ایک یونین کونسل ہے. تو یہ تو ایک شہر کے اندر ایک یو سی جو 1.5 لاکھ ووٹوں پر ہے, ایک یونین کونسل جو 6,000 ووٹوں پر ہے. تو اس کو ٹھیک ہونا, اور ایسی بہت ساری ہیں, تو ڈی لیمیٹیشنز کے معاملات کو ٹھیک ہونا ہے. بٹ اس کا ہم یہ نہیں کہہ رہے اس والی بات پہ کہ اس میں الیکشنز جو ہے وہ نہیں, بہت بحالت مجبوری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی الیکشنز تو سے تو فرار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی جو ایز اے پولیٹیکل پارٹی, لیکن ان چیزوں کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. یعنی کہ نظام اس کو تبدیل ہونا چاہیے, اس کے بعد الیکشن تو لازمی باتیں ہونی چاہیے. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے پروگرام میں اسپیشلی ہمیں وقت دیا, آپ کا بے حد شکریہ. شو سے مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے.